सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, ऑपरेशन ग़ज़ब उल हक़ जारी है और अफ़गान सरहदों पर जवाबी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, जो मौजूदा सूरत हाल ने कम से कम ये तो वाज़ेह कर दिया है कि 1994 से लेकर अब तक अफ़गानी तालिबान के रवैये और तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं आई है। जब तालिबान ने 90 की दिहाई में हुकूमत कायम कर ली तो अफ़गानिस्तान सारी दुनिया के लिए दहशत गर्दों की आमाज गाह बन गया। फिर 1998 में अफ़गानिस्तान में मौजूद अलकायदा ने मनसूबा साजी करके अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया और अब 2021 में दोबारा हुकूमत मिलने के बाद एक दफ़ा फिर तालिबान ने अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दों की आमाज गाह बना दिया है। दुनिया भर के इदारे एक के बाद एक रिपोर्ट में एलामिया कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह बन चुका है। अभी चंद दिन पहले ही रूसी और वज़ारत ख़ारजा की एक जारी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि अफ़गानिस्तान में 20 से 30 हज़ार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ़ गैर मुल्की हैं। याद रहे कि रूस वो मुल्क है जिसने सिर्फ चंद माह पहले ही अफ़गानिस्तान के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। इसी तरह अमेरिकन वॉच डॉग ने भी अपनी रिपोर्ट में एक तस्दीक ये भी की है कि 2021 में अमरीकी इनखला के बाद अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी असलहा, फौजी साजो सामान और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तालिबान के कब्जे में आ चुका है, जो अब उनकी सिक्योरिटी मशीनरी की बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैनल ने भी रिपोर्ट किया है कि तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और अमली मदद फराम करते रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए इस खदशे की तौसीक होती है कि दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हासिल हैं और सरहद पर अस्करियत पसंदी जारी है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में सिर्फ एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इस किस्म के वाक़यात हैं उसमें 40% दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा हुआ है, जहाँ कल अदन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके इत्तेहादी ग्रुपों की मजबूत मौजूदगी वहाँ पर देखी गई है। तो सूरत हाल है और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं, उस वक्त की जो सूरत हाल ताज़ा तरीन वो भी अगर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती चलूँ तो सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन ग़ज़ब उल हक़ जारी है। अफ़गान सरहद पर जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और अफ़गान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारियत के बाद पाकिस्तान का मौसर मुँह तोड़ जवाब भी जारी है। ये तो सूरत हाल है। आज DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने क्या कुछ हुआ उसका भी अहाता किया, क्या होने जा रहा है और क्या ऑप्शंस अब अफ़गानिस्तान के पास है। इट इज़ ऑलवेज बी पाकिस्तान ओवर एवरीथिंग। अफ़गान जो रजीम है तालिबान की, उनको कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि या दहशत गर्दों को चूज़ कर लीजिए या पाकिस्तान को चूज़ कर लीजिए। पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, जौहर सलीम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, सीनियर डिप्लोमेट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इफ़ द अदर गेस्ट अलाउ मी तो मैं ज़रा चिश्ती साहब से बात का आगाज़ कर लेती हूँ, खालिद चिश्ती साहब से। खालिद चिश्ती साहब, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है हमारे पास, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आखिर में ये उसकी एक लाइन है कि ऑपरेशन ग़ज़ब उल हक़ ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ये सिक्योरिटी ज़राए से सर, हमारे वो कौन से अहदाफ हैं? मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों का ख़ात्मा या उनकी रियलाइजेशन कि जी आपने एक को चुनना है तो अब आप एक को चुनें? इनफ इज़ इनफ। बहुत शुक्रिया मिस नादिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे अहदाफ बिल्कुल वेल मैयर्ड है और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट हमने इम्पोज करने का प्लान है, जिसका मतलब ये है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि अगर आप ये TTP को और दूसरे जो टेररिस्ट इदारे हैं उनको फंड करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, लॉन्चिंग पैड मुहैया करेंगे, बल्कि रिसेप्शन भी देंगे वापसी पर उनको, जो बच के ज़िंदा हमारे से चले जाएं, तो फिर आपको भी उसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। जो अक्टूबर में हमने किया था, बहुत ही लिमिटेड एक टोकन स्ट्राइक्स की थी, वो शायद सिंबॉलिक थी। हमने अपना एक दिखाना था कि हमारी कैपेबिलिटी है और दूसरा हमारा रिजॉल्व और हौसला भी है। ये दो का मुजाहरा उस वक्त किया गया था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से इंसेंटिव इतने ज़्यादा दिए गए, ऑब्वियसली ये ल्यूक्रेटिव पैकेजेस उनको ऑफर किए गए, तो जिसकी वजह से शायद उनको टेम्पटेशन लगी बहुत ज़्यादा कि हम एक कंटिन्यू रख सकते हैं, और कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो वो फंडिंग रुक जाएगी, क्योंकि ये कैश स्टार्व्ड मुल्क है। उनकी सर्वाइवल इकोनॉमी का कोई ना टेक्सटाइल है, ना IT है, ना एग्रीकल्चर है, ना कोई और एक्सपोर्ट है।
تو بنیادی طور پر ان کو ایکسپورٹ صرف ٹیررزم ہی ہے بنیادی طور، اور اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے آپٹ کیا کہ وہ اسی کو لائن کو ٹو کرتے رہیں گے. اب وقت آ گیا تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈپلومیسی کو، پولیٹیکل اسٹرگل کو یا ایک ایفرٹ کو بہت چانس دیا تھا، لیکن اس دفعہ نہیں. اور خاص طور پر جو ٹیررزم کی لہر ایک دم بڑی ہے، تو ہماری ایک اوبلیگیشن تھی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جنازے ہمارے لیے بھی بہت بھاری ہو گئے تھے، تو اس لیے اسٹرائکس انڈر ٹیک کی گئی ہیں اور شاید کنٹینیو رہیں گی اس وقت تک جب تک ہم ایک ایسی کاسٹ امپوز نہ ان پر کر دیں افغانستان کے طالبان کو کہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم آئے ان کے ذہنوں میں کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ ہمارے نیبر ہیں، مدد جس سے مرضی لے لیں، جو پاؤنڈنگ ہے، جو بمبارڈمنٹ ہے، جو ایلیمنیشن ہوگی اور جو ٹارگٹ ناک آؤٹ کیے جائیں گے وہ آپ کے کیے جائیں گے. تو وہ شاید ایگزیکٹلی تو وہ فنڈنگ تو کوئی اور دے کے چلا جائے گا، لیکن جو ہٹ کریں گے ہم ٹارگٹس بیسیکلی بنیادی طور پر جو کیے بھی ہیں کل رات کو، وہ انہی کے کیے جائیں گے اور کنٹینیو رہیں گے. ایک پرائس ایسکلیٹ یا لیڈر آف ایسکلیشن ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اور پاسبلی اس وقت تک رکھیں گے جب تک ایک ان کو ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن نہیں آتی ایک میئریبل ٹرمز میں. لاسٹ ٹائم ہمارے ہولڈ بیک کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی ٹینجیبل رزلٹ ہم نہیں حاصل کر پائے تھے، تو اب شاید وہ نہیں ہوگا. اچھا ماری سلطان صاحب، اب مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ابھی کمرو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا تھا، تو اب ہم کیا سمجھیں کہ اب ہم ڈپلومیسی کو کوئی چانس دینے نہیں جا رہے؟ حال ہی میں قطر وزٹ کیا وزیر اعظم نے، اور اسی دوران فوری ہم نے دیکھا ایک دن میں یہ والی ایپیسوڈ ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی ہم ڈپلومیسی کو چانس دیتے چلے آئے، مذاکرات کی کوشش کرتے چلے آئے. یہ ورک نہیں کر رہا، پھر کیا کریں؟ دیکھیں، ڈپلومیسی کو تو آپ چانس دیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن چانس کس وقت دیں گے یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس چیز کو واضح کریں گے افغانستان کی اس بری حکومت کو، رجیم کو، کراہے کے قاتلوں کو، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو. جب تک کہ ان کو یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر وہ اس قسم کی کارروائی جاری رکھیں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے سہارے پہ وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ دونوں اپنی جنگیں ہار چکے ہیں. ایک طرف اسرائیل جتنی بڑی کوشش کر کے آیا تھا ایران کے خلاف، اس کے اندر بھی ان کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. دوسری طرف جو پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جنگ لڑی تھی اس کے ثبوت تو ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو اس وقت جو ان کی معاونت کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوئے گی. دیکھیں، افغانستان ایک عام ملک نہیں ہے. افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان چاروں طرف سے جو ہے اپنی سرحدی جو ان کی تجارت ہے اس کے ذریعے آگے چلتا ہے. ان کی طاقت کا مرکز افغانستان کے سینٹر میں نہیں بلکہ افغانستان کی سرحدوں کے ساتھ منسلک ہے، ان کے علاقائی طاقتوں کے ساتھ اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ روابط کے ساتھ منسلک ہے. جو اس وقت وہ کر رہے تھے وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں. یعنی منشیات کے ذریعے جو ہے اپنے فائنینشیل فیکٹرز کو انکریز کر رہے تھے، غیر قانونی اسلحے کی تجارت کے ذریعے، جو غیر قانونی جو انلیگل امیگریشن ہے اس کے ذریعے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو غیر قانونی جو آپ کہہ سکتے ہیں تجارتی محاذ کے اوپر جو انہوں نے تانے بانے رکھے ہوئے تھے اس کے ذریعے، تو وہ تو سارے کے سارے آپ نے بند کیے ہیں. تو یہ پہلا اقتصادی چیلنج ہے. اس کے بعد آپ نے دوسرا اقتصادی چیلنج یہ کیا کہ جو $4.2 بلین ان کو امریکہ سے امداد آ رہی تھی اس کو آپ نے واضح کیا امریکہ کے اوپر کہ یہ امداد جو ہے در حقیقت جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، امریکن اسلحہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے وہ امداد جو ہے صدر جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یہ امداد بند کریں گے، جو تھرڈ پارٹی پلیسمنٹ پروگرام ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے گا اور وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے چیلنجز تو آپ نے بڑھائے ہیں ان کے اوپر. اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یو اے ای، ہندوستان، اسرائیل، یہ سارے سیکیورٹی کوریڈور کا حصہ ہیں. اور اگر یو اے ای اور ہندوستان اور اسرائیل ان کی معاونت کر رہے ہیں تو وہ معاونت بڑے آرام سے کر رہے ہیں. وہ ایک طرح سے کسی صورت بھی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کو اس وقت سہنی پڑ رہی ہے. تو فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل. جوہر سلیم صاحب، اب جس طرح سے ماریہ سلطان نے بھی کہا اور اسی طرح سے خالد چشتی صاحب نے بھی کہا، اور ڈیفینیٹلی اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہ انڈیا کی پروکسی بنا ہوا ہے. جو ہم نے چیلنجز ان کے لیے کریٹ کرنے تھے اقتصادی، جس طرح سے ماری نے بھی ذکر کیا، اور وہ ہم کر چکے ہیں. لیکن یہ بات افغانستان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پڑوسی ملک تو آپ ہمارے ہی ہیں، اور پہ جو نقصان ہوگا وہ بھگتنا آپ نہیں پڑے گا، بے شک جتنی بھی پروکسی آپ کو انڈیا بنا لے اپنی. جی بالکل. دیکھیں، اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ کوئی نصف صدی سے پاکستان جو ہے افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے اور وہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوئی
اس کا اسپل اوور افیکٹ پاکستان فیس کرتا رہا ہے. جب طالبان پہلی بار آئے تھے آپ نے خود ہی بتایا 94 میں, اس وقت بھی وہاں پہ وہ ٹیررزم کی ایک ایپی سینٹر بنا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر انہوں نے جو فیس کیے اس کے کانسیکوینسز. پھر ہم نے دیکھا بے شک کارزائی کی حکومت تھی, اشرف غنی کی حکومت تھی, اس میں بھی سلسلہ چلتا رہا. جب یہ واپس آئے ہیں تو ہمیں امید تھی کہ اتنے سال دنیا کی ہم نے بہت زیادہ کرٹیسزم سہی, ان کے لیے جو ہے ایک مورل اور ڈپلومیٹک کسی حد تک سپورٹ بھی تھی. پاکستان واز ون آف دی اونلی کنٹریز جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا ان کی پہلی گورنمنٹ کو. اس کے باوجود اب یہ جو انہوں نے کیا, اچھا اس کی وجوہات بھی ہیں 3-4. ایک تو یہ دیکھیں ان کی اکانومی, یہ ماریا نے بھی اس طرف اشارہ کیا, کوئی ان کی ہے نہیں ہے سچ. وار اکانومی ایک ہے جس میں ایک تو یہ کانفلکٹ سے وہ گین کرتے ہیں, دوسرا ڈرگ سے یا اسمگلنگ سے, یہ ساری چیزیں ہیں, یا ٹیررزم ایکسپورٹ کر ٹیررزم اسی ان کے جو ان کی دانست میں وہ وار اکانومی کا حصہ ہے. ان کی وار یہی ہے, ٹیررزم ٹائپ ہی ہے, یا ریزسٹنس کرتے ہیں یا ٹیررزم کرتے ہیں. اچھا اب یہ چیلنج جو ہے پاکستان کو دیکھیں رہے گا. جو ہمارے پاس ٹولز ہیں, اسٹریٹجک ٹولز ہیں, جو یا اسٹریٹجک ہمارا پورا جو ارے آف اسٹریٹجک مینس ہے اس سے نمٹنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ کائنیٹک آپریشنز ہیں جو ملٹری ہماری پرویس ہے اور وہ کافی زیادہ ہے, دنیا اس کو مانتی بھی ہے, وہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. لیکن وہ صرف واحد چیز نہیں ہے. ٹریڈ کا جو ہے وہ بھی ان کے لیے پاکستان سے ٹریڈ بہت ہی اہم ہے, اس کے بغیر ان کی اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی. پھر جو خصوصاً ایک تو بائلیٹرل ٹریڈ ہے, پھر ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, وہ بھی ہے. پھر دیکھیں وہ ایک ریکگنیشن چاہتے ہیں دنیا میں, ڈپلومیٹک ریکگنیشن, یہ بہت ہی زیادہ ان کی خواہش ہے. وہ خواہش بھی تبھی پوری ہو سکتی ہے اگر پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے, ادروائز دنیا ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں دے گی. تو پاکستان نے جو ڈپلومیٹک جو ہمارا وہ والا لیوریج ہے وہ بائلیٹرل بھی ہے, ریجنل بھی ہے, پھر وہ انٹرنیشنل UN ڈپلومیسی کے جس میں پاکستان ان کی بہت سی ایسی سینکشنز کمیٹی ہیں جن کا پاکستان بہت ہی نمایاں حصہ ہے. تو وہ پاکستان نے سارے اب آپ نے لیوریجز استعمال کرنے ہیں اور اس چیلنج کو ہم نے ظاہر ہے کہ مینیج کرنا ہے. بیکاز کوائٹ فرینکلی دیکھیں یہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ ایک دن میں ختم ہو جائے یا ایک سال میں ختم ہو جائے. ہم جو ہے بالکل ٹھیک کہا کوموڈور صاحب نے بھی, کاسٹ ہم ان کے لیے بڑھاتے جائیں گے تاکہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ جو چیزیں جو اس سے وہ گینز کر رہے ہیں بیسیکلی وہ مانیٹری گینز ہیں, بے شک وہ انڈیا سے ان کو مل رہے ہیں یا ان کی اپنی جو اکانومی چل رہی ہے وہ بھی ہے. لاسٹ جو اس میں پوائنٹ کہوں گا, دیکھیں ان کی کچھ ایسے ایشوز ہیں جس طرح ان کی آپس کی کانٹرڈکشنز ہیں, بے شک وہ آئیڈیالوجیکل کانٹرڈکشنز ہیں یا پولیٹیکل ان کی انفائٹنگ ہے آپس میں, کہ ان میں بھی گروپس ہیں, حقانی گروپ ہے, جو ہے کندھاری گروپ ہے, پھر ایک سینٹرل افغانستان کے جو ویریس گروپس ہیں ان کی پریزنس ہے طالبان میں. ہوموجینس گروپ تو ہے نہیں. اچھا ان کی اپنی جو پالیٹکس ہے نا, اس اپنی جو انفائٹنگ ہے وہ بھی امپوز کرتے ہیں اس طرح سے, وہ اس کا اسپل اوور افیکٹ بھی پاکستان میں ہوتا ہے. اسی طرح ان کی جو نعت تجربے کاری ہے ٹو گورننس کو ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے نارمل اسٹیٹ, اٹس ناٹ اے نارمل گورنمنٹ, اٹس ناٹ اے نارمل, ان کو کوئی انٹر اسٹیٹ ریلیشنز بھی اس طرح سے چلانے نہیں آتے. اب وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ابھی بھی ہے اور رہے گا بھی. لیکن پاکستان ہیز دا مینس, جو ہے نا ایک پورا ارے ہے جو کہ ہمیں استعمال کرنے ہیں. اب یہ ہمارے پہ ہے ہم کتنے بہتر کیلیبریشن کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس چیلنج جو ہے اس سے نمٹتے ہیں. یہ آپ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے کہ کس بہتر کیلیبریشن کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد میں واپس آؤں گی تو کوموڈور صاحب آپ سے بھی یہ پوچھوں گی, ماریہ نے بھی ذکر ہوئی اور آگے پھر اسرائیل اور بھارت, اور اس کے بعد ہم یہ جو بڑی ریپڈ چینجز ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, کچھ تھریٹس بھی ہیں جس طرح سے امریکہ ایران کا معاملہ ہے, مستقل ایک تھریٹ ہے, ایک دھمکیاں ہیں. پھر حال ہی جو نریندر مودی کا اسرائیل کا وزٹ ہے, وہ مڈل ایسٹ میں اپنا ہولڈ چاہتے ہیں, وہ وہاں پر اپنا ہولڈ چاہتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک میوچل گین والی سچویشن ہوگی. یہ ساری چیزیں جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, پاکستان کس حد تک افیکٹ ہو سکتا ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے پروگرام کچھ کنٹینیو کریں گے. جنہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کوموڈور صاحب میں ایک سوال چھوڑے گئی تھی, کہ آپ جواب دیں گے یا آپ چاہیں گے میں ریپیٹ کروں؟ نہیں, آپ ریپیٹ کر دیں ذرا فریش کر دیں. شو سر, بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت سینسٹیو اس پہ پہنچ چکے ہیں. پلس UAE وغیرہ کا جس طرح سے ماریہ نے بھی ذکر کیا کہ وہ نریندر مودی کا اسرائیل کا دورہ, اور یہ ساری چیزیں کتنا کمپلیکیٹڈ کر رہی ہیں پاکستان کی اس وقت جیو پولیٹیکل پوزیشن کو.
دیکھیے مس نادیہ، بنیادی طور پر جو کچھ حکومت کر رہی ہے افغانستان کی جو رجیم ہے، وہ بنیادی طور پر تو ایکسٹرنل انسینٹو پر ہی چل رہی ہے نا. پہلے انڈیا تھا، ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا اسرائیل بھی جوائن کر گیا اور کھلم کھلا انہوں نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، جیسے وہ وکٹم ہیں اور ہم اپریسر ہیں. بدقسمتی یہی ہے. اور بہت سارے اور ملک بھی ایکسٹرا ریجنل بھی ہیں ملک جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، اور خاص طور پر جو چین سے ہماری کولیبوریشن ہے، سی پیک ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے پی کے اور بلوچستان میں وہ نہیں چاہتے کہ اتنے اسٹیبل ہو جائیں کہ یہاں ایک گروتھ ہو جائے، ایک obviously ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں وہ پرویلیجز یا وہ فیسلٹیز یا وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے بیکاز آف مینی ریزن. وہ تو علیحدہ بات کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ اتنی گروتھ ہو کہ یہاں اسٹیبلٹی آئے. اور ایکسٹرا ریجنل پاورز میں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، شاید وہ چینل پر نہیں لیے جا سکتے لیکن ویسے تو ہیں بہت سارے جو نہیں چاہتے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بڈنگ بڑھا دیتا ہے ہندوستان، اور اس طرح کی جو پرائس ہے بنیادی طور پر طالبان لینے کی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک ایلیمنٹ آف سفرنگ وہ شو کرتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کی لائن ٹوک کر رہے ہیں یا اسرائیل کی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ بمباری ہو رہی ہے، ہمیں جناب سپورٹ ملیٹریلی بھی کریں، اکنامیکلی بھی کریں. یہ ایک بیسیکلی ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اپنا جو ہم ہٹ بیک کر رہے ہیں ہم تو ایک جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کاسٹ نہیں اور دینا چاہتے، لیکن وہ طالبان یا ان کی حکومت کا سروائیول ہی، کیونکہ وہ کیش ٹاؤڈ ملک ہے، کیش ٹاؤڈ حکومت ہے، ان کے پاس سورسز ہیں کوئی نہیں، نہ ایگریکلچر ہے، نہ کوئی اور ٹرانسپورٹ ہے، نہ آئی ٹی ہے، نہ کوئی بھی پروڈکٹ ٹیکسٹائل وغیرہ کچھ نہیں ہے جس کو وہ بیچیں. وہ صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ایک کرتے ہیں وہ ٹیررزم آن رینٹ اویلیبل ہوتا ہے، اور بہت سارے ملک جب بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا. ایک امپورٹنٹ بات تو کلوزنگ نوٹ اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کے اتنے سارے اور ملک بھی نارتھ کی طرف بارڈر ہے، کہیں پہ بھی انریسٹ نہیں ہے. وہ اس لیے کیوں نہیں ہے کہ کوئی انسینٹیو دینے والا نہیں ہے اس بارڈر پر. ہماری طرف کیونکہ انسینٹیو دینے والا ملک ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ باقی کتنے سالوں سے انسٹیبلٹی ہے. اور ایمبیسڈر جوہر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے کبھی طرح بہیو ہی نہیں کیا. آلدو ہم نے ان کی پچھلی رجیم کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، بہت زیادہ کرٹیسائز بھی ہوا ہمیں، لیکن وہ نارمز انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشن کے اندر جتنے ہیں ان کو تو وہ ریگارڈ نہیں کرتے بدقسمتی سے. اور اسی وجہ سے ہی ہمیں صورتحال یہاں تک لائے بھی ہیں وہ، اور ہمیں ہٹ بیک بھی یا پیونیٹیو سٹرائک بھی اسی لیے کرنی پڑ رہی ہیں ان کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ آپ کے سپورٹر جہاں مرضی بیٹھے ہوں ٹارگٹ ہم آپ کو کریں گے. صحیح. ماریہ، سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹریڈ نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا بزنس نہیں ہے، ان کو ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو آج بھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، بہت ساری چیزیں اٹھائیں تو یہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی مسلمان ملک ہے اور مسلم امہ ہے، فلاں ہے، تو ہم لیکن یہ ڈسٹنس کیوں آتا ہے؟ ہم نے تو بارہا اپنی اسی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی، جو 2021 میں بھی ہم نے نیٹو کی جو فوجی انخلا تھا اس میں ان کو سپورٹ کیا. شاید پاکستان کی سپورٹ کے بغیر اس طرح سے ممکن بھی نہیں ہو پاتا، ریکگنائز کرنے کے لیے بھی جس پہ کرٹیسزم بھی آیا، لیکن پھر وہ پراکسی بنتا ہے جا کے بھارت کی. تو یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے ہمیں کہ افغانستان ایک ریاست ہے، وہ غلط ہے. افغانستان انفارچونیٹلی اب ایک ریاست نہیں ہے، کیونکہ جتنے عرصے سے وہاں خانہ جنگی چل رہی ہیں، وہاں مختلف گروہ قابض ہوتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرے. طالبان کا فرق صرف یہ تھا کہ ان کا جو سٹرکچر تھا پاور کا وہ تھوڑا سا زیادہ منظم تھا، اور یہ بڑے مطلب ایک کارٹل کے طور کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں آگے جا رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے وہاں کی جو علاقائی روایات تھیں ان کو بنیاد بنایا. تیسری بات ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بیرونی طاقت آ کے کسی بھی ملک میں ٹھہرتی ہے تو اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اگر طاقت کا استعمال کرے تو ظاہر ہے جو 2001 سے لے کے 2021 میں جو ریزنٹمنٹ تھی، جو نیٹو اور جو تمام باقی فورسز کے خلاف جو لوکل ریزنٹمنٹ تھی، انہوں نے اس کے اوپر کیپٹلائز کیا، لوگوں کو ساتھ لیا. دیکھیں یہ تمام چیزیں اس وقت چلتی ہیں جب آپ اپنے ملک میں اپنے ملک کے لیے کوئی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، آپ کو ایک پاپولر سپورٹ ضرور ملتی ہے. لیکن اس طرح یہ گروہ جو ہے بہت بڑی حد تک کامیاب ہوا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نہ تو یہ اپنے اس بنیادی وعدے پہ کھڑے ہوئے جو انہوں نے بین الاقوامی دنیا سے کیا. دوسری طرف ایک چھوٹے سے گروہ کو آپ یہ سمجھیں کہ دوحہ پروسیس سے ان کو بہت زیادہ انٹرنیشنل فیم ملا. انہوں نے سوچا کہ جی ان کو فلاست و بلاغت سب کچھ آ گئی ہے، اور ظاہر ہے اب وہ جو کچھ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں امریکہ اور ان کے درمیان جو خانہ جنگی تھی وہ دوسری نوعیت کی تھی.
آپ نے وہاں ایک کاؤنٹر ٹیررزم نہیں کاؤنٹر انسرجنسی آپ لڑ رہے تھے. یہاں آپ دہشت گردی کر رہے ہیں. یہاں آپ پاکستان کی ملک میں آ کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ اپنی عوام کو ورگلا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی جو دہشت گرد گروہ ہے آپ کے پاس, یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے, آئیزس کیا کر رہی ہے, اور دوسری طرف آپ پاکستانی پوسٹ پہ حملہ کرتے, ایک جگہ پہ نہیں, 2 جگہ پہ نہیں, 53 جگہوں کے اوپر. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ منظم طریقے سے سارے کام کر رہے تھے. تو یہ ایک چیلنج ہے جو ظاہر ہے ان کو اس وقت مل بھی رہا ہے, اور اس کا جو پہلی دفعہ ان کو امپیکٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مائنڈس کے اوپر بھی قبضہ کیا, اپنی عوام کو بھی خوف و ہراس میں ڈالا, پھر یہ تاثر دیا کہ اسلام کی جنگ لڑیں, لیکن حقیقتاً تو یہ صرف اور صرف ایک گروہ ہے جو غیر قانونی تجارت میں ملوث ہے, چلڈرن آف وار ہیں, اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد سے جو ان کو پہلے بین الاقوامی سطح کے اوپر پذیرائی ملی اب بھی ملے گی, لیکن اب معاملات بہت مختلف ہیں. اب یہ ٹیکنیکلی آزاد ہیں, اور آزاد ہونے کے بعد ان پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں بطور ایک ریاست. وہ ریاست کی ذمہ داریاں یہ نہ پوری کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے, نہ علاقے کے لیے, نہ بین الاقوامی دنیا کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. دوحہ ایکارڈ کا ذکر کیا ماریا نے, اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی, انہوں نے اس کو نہیں اس کو فالو کیا اور اس کو کمپلیمنٹ بھی نہیں کیا. اب آگے جو معاملات ہیں سر, اس انٹرنیشنلی رول کیا پلے؟ اب چائنا نے کہا کہ جی ہم بھی ثالثی بننے کو تیار ہے, ٹرکی نے بھی کہا ہم بھی تیار ہے, ٹرکی سے بھی رابطہ ہوا, وزیر خارجہ جو ہمارے ساودار صاحب نے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے دیگر ممالک اور ٹرمپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں تو جنگیں رکواتا ہوں, تو وہ کدھر ہیں آج جنگیں رکوانے والے؟ دیکھیں بالکل جس طرح میں نے کہا کہ ڈپلومیسی ایک فیسٹ ہے جو اس چیلنج کو جس طرح ہم نے مینیج کرنا ہے اس میں بہت اہم فیسٹ ہے. تو ڈپلومیسی تو ہوگی. دیکھیں کہ کینیٹک آپریشن جو ہیں یہ ملٹری آپریشنز بالکل ہوں گے. کاسٹ ان کے لیے انکریز کرنا ہے, اتنا زیادہ کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ پھر ایک جو ہے نا سنسیریٹی آف پرپز کے ساتھ مجبور ہو کے آئیں ٹیبل پہ. ہماری تو ظاہر ہے کہ کوشش بھی یہی ہوگی, اور یہ ہماری کامیابی بھی ہو کہ اگر یہ وہ ریکگنائز کر جائیں کہ یہ کاسٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم بیئر نہیں کر سکیں گے, اور پھر جب وہ ملاقات اس کے لیے آئیں ڈائلاگ کے لیے, جس کی بھی میڈیشن ہو, جس کی بھی فیسیلیٹیشن ہو, تو اس وقت وہ ایک زیادہ ذمہ داری کے ساتھ آئیں. کیونکہ ابھی تو ان کی کوشش یہی ہوتی تھی بیسیکلی جو ہے نا صرف ڈسٹریکشنز یا ٹائم بائی کرنا. لیکن جب ان کو لگے گا کہ یہ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو پھر شاید وہ ایک سیریسلی آئیں. لیکن دیکھیں اس میں انڈیا کی بات بہت اہم ہے, جو انڈیا کی ان کو اس وقت پشت پناہی ہے, جس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے, تو ہمیں اس کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہوگا. انٹرنیشنلی ہمیں انڈیا کا یہ کردار کہ یہ دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے, اس کو اتنا زیادہ دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے کہ انڈیا پہ بھی پریشر پڑے کہ وہ اس سے باز آئیں. کیونکہ دیکھ جب تک اگر وہ ان کو جس طرح ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز دیں گے, اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ چیز جو ان سے میڈیا میں بھی ہے, اور بہت ظاہر ہے کہ ان کو پیسے تو مل رہے ہیں انڈین سے, اور اگر اب اسرائیل بھی اس میں شامل ہو رہا ہے تو اور بھی یہ چیز خطرناک ہو جاتی ہے. تو بالکل, تو اس لیے ہمیں وہ پریشر اس حوالے سے بھی ڈالنا ہوگا. اور دنیا آلریڈی یہ چیز تسلیم کر رہی ہے کہ افغانستان دوبارہ اسی ڈگر پہ ہے جس پہ پہلے تھا, جس سے صرف اس پاکستان کو خطرہ نہیں ہے, اس خطے کو خطرہ نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہے. لیکن اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا ایک تو تسلیم کرنا ہوتا ہے نا, ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز پہ آمادہ کرنا ہے کہ جی جو قوتیں پشت پناہی کر رہی ہیں افغانستان کی, جو سو کالڈ ایک اوفینسو ڈیفینس کا کانسیپٹ ہے, ڈاکٹرین ہے اجیت دوول کا, کہ جی انڈیا جو ہے پراکسی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرے گا اور پاکستان کو اس کے تھرو ویکن کرے گا, اور اس سے ان کی ڈیفینس بہتر ہوگی. اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کون ہیں؟ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ یہی آرگنائزیشنز ہیں جن کو افغانستان میں وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ان سے ہے بالکل ہمیں اپنی ڈپلومیسی میں اس چیز کو بھی بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی. اور پھر بات دیکھیں جو باقی ہمارے پاس لیوریجز ہیں وہ کوئی غیر اہم نہیں ہے. یہ جو ٹریڈ والا لیوریج ہے, یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہے, یہ بھی بہت اہم لیوریجز ہیں. صرف یہ کہ اس وقت ہمارا ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس اسٹریٹجک مینز ہیں ہم ان کو کتنا بہتر امپلائی کر سکتے ہیں ٹو برنگ اباؤٹ دا رائٹ ریزلٹس. بیکاز یہ ریکگنیشن ان میں آنی ہے, ایک طرف ان میں یہ ریکگنیشن پیدا کرنی ہے کاسٹ بڑھانے سے, ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا, کیرٹ اور اسٹک بھی ہوتی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ ٹریڈ بھی بالکل ختم اس طرح ہی رہے گی, ٹرانزٹ ٹریڈ بھی اسی طرح بند رہے گی, تو اس کا کاسٹ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر پھر انڈیا پہ بھی پریشر بڑھانا ہے, اور اگر اسرائیل بھی اس پہ انوالو ہو رہا ہے تو ان پہ بھی پریشر بڑھے ڈپلومیٹک. تو یہ ایک جس طرح میں نے کہا کہ اٹس ناٹ این ایزی چیلنج, لیکن انٹریکٹیبل بھی نہیں ہے. اچھا یہ چیز ہم نے جو پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح سے ہم نے
ان کے دانت کھٹے کیے. تو اس سے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی. پاکستان کا ایک باقاعدہ طور پہ وقت بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں دنیا میں گیا, باور کرایا, پاکستان کا چیزیں دیں, جس طرح سے بھارت کی بھی پراکسی بنایا تھا افغانستان میں آرگنائزیشنز کو, وہ بھی چیزیں رکھی, ثبوت بھی چیزیں رکھی. لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو آگے ہے اسرائیل اٹ سیلف کیا ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اس کو ایک پوری بیکنگ ہے امریکہ کی. اسی طرح سے اگر یہ جو نیکسس اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے تو پھر صورتحال پاکستان کے لیے کتنی کمپلیکیٹڈ ہوگی. سر ایک بریک لے لیتی ہوں اف یو الاؤ می, اور بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جو دوحہ میں جو مذاکرات ہوتے رہے, پاکستان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس کانسنٹ کے ساتھ ان رائٹنگ آئے اور افغانستان اس بات کو لکھ کر دے کہ وہ آئندہ اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرے گا, لیکن وہ یہ نہیں کر سکا. اب اس کو کاسٹ اتنی زیادہ, اس کو جو ایک متفق ہمارے پینل کی رائے, لیکن بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں تو ہم یاد کریں کہ کیا یہ جو افغانستان کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے 2 دن قبل پاکستان, بلکہ میرے خیال 3-4 دن قبل کی بات ہے, جب پاکستان نے کارروائی کی تھی, اور پاکستان نے بڑا کھلم کھلا یہ بات کی تھی کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ امام بارگاہ میں جو خودکش حملہ ہوا تھا, اور اس کی جو خودکش جو بندہ تھا اس کی ایک پوری ٹریول ہسٹری تھی کہ وہ افغانستان سے آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ اس کے کافی ثبوت سامنے آئے تھے جس کا پاکستان نے ریئیکٹ کیا تھا. افغانستان کی طرف سے آیا تھا کہ جی ہم اس کا وقت آنے پہ جواب دیں گے, اور وقت آنے پہ یہ ہوا کہ آپ نے جواب تو دیا, لیکن اس کے بعد سے آپ اب تک منہ کی کھا رہے ہیں, اور اب آپ کوششوں میں ہیں کہ اب کوئی بیچ کی راہ نکلے اور کوئی مذاکرات نکلے, اور دو سے آپ سفارشیں بھی لڑوا رہے ہیں. سر کیا یہ پاسبل ہے, کیونکہ بات تو ہر دفعہ یہی ہوتی ہے نا کہ ڈپلومیسی کو چانس تو دینا ہے, جتنی بھی جنگیں لڑ لیں, لیکن آ کے پھر تو ہمیں پھر کوئی گارنٹیئر بھی تو چاہیے ہوگا نا کہ جو اس کو کہے کہ ہاں جی انف از انف, آپ نے بہت دہشت گردی کر لی, آپ نے پاکستان کو بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز کر لیا, آپ بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں, بس کیجئے, اپنے ملک کو دیکھیے. جی بالکل, دیکھیں مذاکرات جب بھی ہوں, جس طرح میں نے کہا کہ وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ یہ ریکگنیشن وہاں پہ آ جائے کہ جی یہ اب ہمارے لیے کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا یا ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اچھا سوری سر, میں اگر چھوٹی سی آپ سے بات پوچھ لوں تاکہ میری اپنی نالج بھی اور ویورز کی بھی, کہ جب ہم نے ٹرکی میں, استنبول میں ہوئے, پھر قطر میں ہوئے, تو وہ اس لیول پر کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ بالکل اسی لیے نہیں ہو سکے کہ ہم اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایک تو ان رائٹنگ لے کے آئیں, دوسرا اس میں میکنزمز ہونے چاہیے کہ جو آپ کی طرف سے ایکشنز ہوں وہ ویریفائبل ہوں. مثال کے طور پہ اگر یہ پناہ گاہیں ہیں, ہم آپ کو بتائیں اور دنیا کو پتہ ہے, آپ اب ان کو ریموو کریں وہاں سے. آپ کی جو سپورٹ ہے, وہ جو مثال کے طور لیڈرشپ ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی, ان کو پکڑا جائے, ان کو ایکسٹرڈائٹ کیا جائے. اسی طرح کے اور ایکشنز جو ویریفائبل ایکشنز ہوں. یہ نہیں کہ صرف آپ زبانی کہہ دیں کہ نہیں جی ہم جو ہے نا افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی, وہ تو یہ کہتے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہو رہی قطر بھی اور نہیں ان کو ہوگی. انفورس نہیں کرا سکا. دیکھیں اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا بہت اہم ہے. دیکھیں گارنٹی جو ہے نا, وہ کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں دینا, کیونکہ وہ کس بہاف پہ وہ گارنٹی کر سکتا ہے. کیونکہ اگر لیٹ سے ترکیہ یہ کر دیتا ہے یا قطر کر دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے ہم آپ کر دیں ہمارے, اور بعد میں ان کے ایکشنز جو ہیں اس کو بلائے کرتے ہیں, وہ جو ہے نا اس کو فلاؤٹ کرتے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کو, تو وہ ملک کیا کر سکتا ہے وہاں پہ؟ وہ دیکھیں نا ان کی تو کوئی وہاں پہ جغرافیکلی بھی ان کے کوئی ساتھ موجود نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یا تو کوئی ایسی لیوریج ہوتی نا کہ جو کوئی بڑا ملک ہو اور جو, لیکن افغانستان کی تو پرابلم یہ, طالبان کی تو یہ تو 19-20 سال تو یہ امریکہ سے لڑتے رہے ہیں. ISF کی پوری فورسز جس میں یورپ شامل تھا, ان سب سے وہ ٹھیک ہے ایک انسرجنسی تھی, لیکن اتنی زیادہ ایک ٹائم پہ 1,60,000 فوج بھی تھی ادھر. تو اس لیے وہ گارنٹر جو ہے نا, میرے خیال ہے وہ ذرا مشکل ہوگا کہ کوئی گارنٹر اس طرح سے بنے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنلی جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہماری ڈپلومیسی جو سی ہے وہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرے کہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نا وہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ کولیشن, وہ یہ کولیشن اس طرح کا نہیں کہ کوئی جنگ کرنے کا یا کوئی اس طرح کا, ایک انڈرسٹینڈنگ بنے وہ جو ہے, اور پھر کچھ ایسے ایکشنز یونائٹڈ نیشنز کی حد تک لیے جائیں یا باقی سارے ملک پھر مل کے کہیں کہ ہاں جی یہ اب جو ہے نا اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوگا, تو اس کا اثر ہو سکتا ہے اس پہ, یا ریجنلی ہو جائے ایٹ لیسٹ, جیسے چائنا ہے,
ईरान है, ये सारे मुल्क पाकिस्तान, और रीजनल डिप्लोमेसी हमने की है, लेकिन उसमें डिप्लोमेसी तो बहुत हुई है, लेकिन एक यूनिफाइड तरीके से वो सारे मुल्क मिलके उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया है अफगानिस्तान को अभी तक। फिर जिस तरह मैंने कहा कि उनकी जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया है, उन पर भी प्रेशर आया कि ये बंद करें, तो वो करना पड़ेगा। वो इस तरह नहीं हो सकता। इंडिया तो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर बड़े अरसे से, ये भी नहीं बहुत अरसे से। बीच में थोड़ा सा एक वो हो गया था ना, जब ये शुरू में फॉल ऑफ काबुल के बाद एग्जैक्टली 2021 के बाद थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से वो डैम और एवरीथिंग, एम्बेसी उन्होंने अपनी खोल ली, बिल्कुल, जो अभी पैसे भी दे रहे हैं उनको, बहुत ऑफिशियली भी दे रहे हैं और अनऑफिशियली भी दे रहे हैं। तो अब ये जो है ना, इसलिए तो ये चैलेंज हमारे लिए बहुत पुराना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑफिशियली भी दे रहे हैं और अनऑफिशियली भी दे रहे हैं, दोनों तरीके से। तो हमें बेसिकली, जिससे मैंने कहा कि देखें, हमारे पास ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी ही करनी होगी, और वो जो सारे प्रोंग्स हैं वो अहम है। उसमें काइनेटिक प्रोंग भी बहुत अहम है, लेकिन दूसरे प्रोंग भी बहुत अहम है। ठीक है। तो आसान जो है ना, कोई देयर इज नो सिल्वर बुलेट। बदकिस्मती से कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि जी एक कोई ऐसे गारंटर्स आके एकदम कर दें। वो ये देखें, इन्होंने तो अमेरिका से मुआहदा किया, दोहा अकॉर्ड जब किया था उसको भी फ्लाउट कर दिया। हाँ, अच्छा सर, एक और चीज़ जो पाकिस्तान में इस टेररिज्म वाली जो सूरत हाल है, अब हम जिस तरह से अटैक कर रहे हैं और जिस तरह से हमने उनके हाइड आउट्स पर भी हमले किए हैं, उनको तबाह बर्बाद भी किया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म में कमी आएगी या एक हालिया एक और वेव आ सकती है शिद्दत वाली? देखिए, रिटेलिएशन उनकी तरफ से हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जब हमने वहाँ पे ज़ाहिर है इतना ज़्यादा ये सारा कर रहे हैं, जहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखें, आखिर यहाँ पे भी तो कोई नेटवर्क्स हैं ना जो उनको एड करते हैं। उसके बगैर उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, तो पे भी है, और बहुत सारे एक्शंस कर रहे हैं। देखिए, एक नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, जिस पे पूरी तरह अमल नहीं हुआ। तो उसमें देखिए, गलतियाँ जो हैं वो कुछ ऐसी हैं जो हमें वो गलतियाँ भी जो हैं इंश्योर करना है कि वो आगे ना हो इस वक्त जो है ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर एम्बेसडर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को भी हम यहाँ पर थैंक यू करेंगे फॉर ज्वाइनिंग, एंड डॉक्टर मारिया सुल्तान वाज विद अस, उनको भी हम थैंक्स करेंगे। बात यही है, अभी बड़ी अच्छी नेशनल एक्शन प्लान की आखिर में याद दहानी कराई है जौहर सलीम साहब से। ये वो प्लान था जो बन तो गया था 2014 में, लेकिन वो उस पर अमल दरामद उस तरह से वो हो ही नहीं सका। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके उस तरह से, फिर हम जब किसी टेररिज्म का शिकार होते हैं तो फिर हमें नेशनल एक्शन प्लान याद आता है, और फिर जब चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती हैं तो फिर हम भूल भाल के उस पर हो जाते हैं। एक तो ये, इस पर सीरियसनेस के साथ हमें शो करना है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो एग्जैक्टली उसके रूह के मुताबिक, और ऐसे मौके पे हमें यूनिटी अपनी शो करनी है। हम मुत्तहिद होंगे, पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे, हुकूमत के साथ खड़े होंगे। इस सियासी जो चीज़ें हैं कि जी आपकी पोलराइजेशन है, आपकी क्या लाइकिंग है, आपकी क्या डिसलाइकिंग है, वो सब साइड पे रख दीजिए। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।